बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और अब अवाम पाकिस्तान पार्टी, मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी मैंने पहले कहा था शो से पहले, तो उन्होंने कहा नहीं जी अवाम पाकिस्तान है, अवाम पाकिस्तान पार्टी नहीं है। सो मैं भी अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ कि अवाम पाकिस्तान है, अवाम पाकिस्तान पार्टी नहीं है। मैं आप लोगों को भी इसलिए बता रहा हूँ कि तुसी लोग कहना कहते फिरो जी अवाम पाकिस्तान पार्टी। सो मुझे भी शाहिद साहब ने एजुकेट किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी कोई डेजिग्नेशन है ना, ऑर्गेनाइजर समथिंग? ਤੁਸੀਂ बेशक पार्टी कह लो, लेकिन सरकारी जो ना है सिर्फ अवाम पाकिस्तान है। अच्छा, पार्टी क्या है? तो पार्टी कह लो, तहरीक जो मर्जी कह लो, अच्छा, लेकिन जो पार्टी का सरकारी नाम है अवाम पाकिस्तान। अवाम पाकिस्तान। अच्छा, तो यू आर वर्किंग ऑन दिस पार्टी, आप इस पे बंदे इकट्ठे करेंगे। अभी आप लोगों ने बंदे इकट्ठे नहीं किए और आप लोगों का कोई प्लान है कि इसको साल 2 साल लगा के इसके अंदर बंदे इकट्ठे करेंगे चुन चुन के? देखिए पार्टी ये सोच, यू आर वेरी चूजी अबाउट इट, पार्टी की सोच पे बनती है ना। अच्छा, पार्टी लोग इकट्ठे करने से नहीं बनती कि आपने 10-12 इलेक्टेबल, 20 इलेक्टेबल, 30 इलेक्टेबल इकट्ठे कर ली और जी पार्टी बन गई। तो सबको एक सोच पे मुत्तफिक होना पड़ता है। मकसद क्या है पार्टी का, इस पे मुत्तफिक करना पड़ता है। जिन लोगों को इत्तेफाक होगा, हमें लोग चाहिए जिनकी सलाहियत हो, जिनकी शोहरत अच्छी हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, इंटेग्रिटी हो, ये सब चीज़ें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, वरना इक़्तिदार के असूल के लिए तो फिर हर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना। अच्छा। तो हमारी कोशिश है कि वो उस कॉम्प्रोमाइज़ से बच सकें। सो इलेक्टेबल्स नहीं चाहिए आपको? नहीं, इलेक्टेबल होना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा। इलेक्टेबल्स आपको चाहिए जमात को, लोग चाहिए होते हैं जो हल्के में मजबूत होते हैं। अच्छा, लेकिन हर इलेक्टेबल काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, सो उसको कैसे आप करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग कैसे होगी? स्क्रीनिंग हम सबको जानते हैं, शोहरत क्या होती है किसी की, सब लोग जानते हैं, उनकी काबिलियत क्या है, सलाहियत क्या है, सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ? नहीं, मैं क्या थोड़े से राजपूत ही रख मजाक कर रहा था। अच्छा, नहीं वाकई इसका प्लान ये है आप लोगों का कि आप इसको 2-1 साल लगाएंगे इसमें? जो नहीं, 2 साल नहीं। हाँ। एक जमात ग्रो करती है ना। हाँ। आप जमात बना के तो नहीं जाते कि जब जमात बन गई चल हम आ गए। हाँ। वो जमातें मखसूस मकासद के लिए बनती हैं। ग्रास रूट से पार्टी को बनाना एक ज़रा मुश्किल काम है। अच्छा, और बहुत कम बनी है पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये बताए आप इसकी जो बच्चे के जो कहते हैं जड़ा जड़ियाँ ने मजबूत रखना जी, जड़ा तो ही होनी चाहिए। अच्छा, जड़ा ना हो तो उतने फिर पौधा तो नहीं होता। नहीं होगा। ठीक है, लॉजिकली बात ठीक है आपकी। राजपूत ही समझ देगा। ऑब्जेक्टिव की है, ऑब्जेक्टिव की है। ऑब्जेक्टिव हमेशा, ऑब्जेक्टिव आपका मुल्क होता है। हाँ। ऑब्जेक्टिव इस मुल्क की फलाह होती है, अवाम की फलाह होती है। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है सियासी जमात का? हाँ। आज तो ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं है। आप अपने मुल्क को देख लें, आपकी क्या हालत है। हाँ। तो मुल्क को दुरुस्त करना है, इसके हालात को दुरुस्त करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मेहनत करनी है, मुल्क के इसको इस्लाह करनी है मामलात की। बहुत बेपनाह चैलेंजेस हैं आज। हाँ। और जो आपकी तीनों बड़ी जमातें हैं ये इस काम में नाकाम हो गई हैं। वो आज सोच से आ रही हैं, बाकी तो सब छोड़ दें ना। आज सोच ही नहीं है भाई, मुल्क को आप कैसे बदलेंगे, ये हालात को कैसे बदलेंगे। आप ये पुराने बजट लेकर उस पर नंबर आगे पीछे करके आप कहते हैं हाँ जी ये बजट आ गया है। भाई आप इस्लाह करेंगे तो हालात दुरुस्त होंगे, वरना ये तो मामला ख़त्म हो गया कि हर साल ज़्यादा कर्जे लिए जाओ, ज़्यादा सूद आ जाता है। आप 2018 में सूद था 1500 अरब, आज सूद है 10,000 अरब। दिफा आपका बढ़ा है 1700 अरब से 2100 अरब पे गया है। सूद 6 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। आप इस साल भी 5-6 हज़ार का हज़ार अरब का इजाफी कर्जा लेंगे, जो आपने बजट में रखा है होगा 7-8 हज़ार में जाकर। अच्छा, उससे ज़्यादा होगा। उसके बाद आपने 5-4 हज़ार अरब का वहाँ पे बोझ इजाफी डाल दिया। ये कितनी देर आप ये काम करेंगे? अगले साल क्या होगा? अगर आप इस्लाह नहीं करेंगे अगले साल सभी हालात ख़राब होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो समझने की हैं, जो बदकिस्मती से आज सिर्फ कुर्सियों की जंग है कि कुर्सी मिल जाए बस, बाकी देखा जाएगा। देखे जाने से काम नहीं चलेगा। If you don't make it to the corridors of power, तो how can you come up with a change? जो corridors of power में बैठे हैं वो कुछ कर सकें? वो तो वो तो आप खुद कह रहे हैं ना कि उन्होंने सिर्फ पहुंचना है उठे। जब आप करना कुछ नहीं, सलाहियत हो तो अपोजिशन में बैठकर भी बात, आप पार्लियामान के बाहर भी बैठकर बात करेंगे, उसका वजन होता है, उसका एक असर होता है, मुल्क पे असर होता है। आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता।
اچھا تو ہم کوشش کریں گے پارلیمان کے اندر بھی پہنچیں، ایک آواز ہو پارلیمان کے اندر. یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک دن میں، یہ نہیں، کوئی گارنٹیز نہیں ہوتی اس کام میں. لیکن اگر ہم گھر بیٹھے رہیں گے پھر تو ایک بات گارنٹیڈ ہے کہ کوئی اثر آپ نہیں ڈال سکیں گے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکیں گے، ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. میں تو ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، مجھ پہ 36 سال کی انویسٹمنٹ ہے اس ملک کی. اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، سکھایا ہے، تجربہ دیا ہے. تو آج اگر میں گھر بیٹھ جاؤں اور میں ایک خرابی کا حصہ بن جاؤں، اقتدار کی کرسی ڈھونڈنی شروع کر دوں، تو پھر تو یہ ناکامی تو میری ہے. تو کامیابی اس بات میں ہے کہ آج ایک گروپ ہے لوگوں کا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ملک کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ کرسیاں چھوڑ کر اس کام میں شامل ہوئے. اچھا چلیں، کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. انشاءاللہ راجپوتوں کو لیں گے، وہ آپ نہیں خفا ہو گئے، میں وہ نہیں دیکھی کوئی ایسی بات نہیں. اچھا میں نے ایک گل دسو کہ پھر تسی کہو گے انگریزی، اردو تے پنجابی. میں اچھا پروگرام ہے، ایک کوئی پروگرام ہے پاکستان میں چل رہا، 3 زبانیں چل رہا. اچھا مجھے یہ بتائے، پھر میں اردو میں کچھ کانشیس کر دیتا، تسی میں اردو بولنی شروع کر دوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ اس کو فکس کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ بتائیں ایز سچ کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ سفر شروع کریں گے تو پھر ٹائم کا تعین ہوگا، سفر نہیں شروع کریں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آپ آج مجھے چھوڑ دیں نا، ہم تو آج آپ اصلاحات شروع کریں گے، یہ کم از کم 10 سال کا سفر ہے، اگر 15 یا 20 سال کا نہیں ہے. حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں. ٹھیک، کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. آپ کو بنیادی اصلاحات کرنی ہے. جب بھی آپ اصلاحات کریں گے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے، اس کی تکلیف عوام تک پہنچتی ہے. لیکن جتنا آپ ڈیلے کریں گے اس معاملے کو، اصلاحات نہیں کریں گے، وہ تکلیف بڑھ جائے گی، وہ زیادہ تکلیف دہ سفر ہوگا. تو یہ لمبا سفر ہے، یہ چھوٹا موٹا سفر نہیں ہے. لیکن آج اگر ابتدا نہیں کریں گے تو پھر حالات درست نہیں ہوں گے. ابتدا آپ نے آج کرنی ہے، کل کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، آج کر دیں. آپ کے جو سابق لیڈر ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، از ہی ہیپی ود دس موو آف یورس؟ نہیں، میں نے ان سے 1 سال پہلے ان کو بتایا تھا کہ میں جس سیاست کا چناؤ پی ایم ایل این نے کیا ہے وہ میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس سوچ کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ آپ لندن میں جا کے کہا تھا؟ جی، اور میں الیکشن نہیں لڑوں گا پارٹی پلیٹ فارم سے. اچھا، یہ 1 سال پہلے میں نے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو باقی ایک ان سے ذاتی انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ 35 سال کا تعلق ہے. نہیں انہوں نے تعلق کچھ نہیں کیا میاں صاحب نے؟ نہیں، وہ جو باتیں اس کمرے میں رہنے دیں بس، وہ ٹھیک ہے. آپس میں ہم نے باتیں کی، اس 3-4 میٹنگز ہوئیں، مختلف تبادلہ خیال ہوتا ہے میٹنگ میں. تو ایک ذاتی تعلق ہے، وہ میری پوری مجھے کوشش ہے کہ وہ قائم رہے. نہیں انہوں نے آپ کو روکا نہیں کہ نہیں یار رہ جا، اتنا پرانا ساتھ ہے؟ نہیں، وہ میری بات دیکھیں، روکنا اس کام میں زبردستی ہوتی نہیں ہے. جب میں نے کہا میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، پھر بات اس کے بعد رہتی کوئی نہیں ہے. اچھا، سو آپ نے ادھر ساری چیزیں وائنڈ اپ کر دیں کہ نہیں جی میں پارٹی؟ نہیں، وائنڈ اپ آدمی کیا کرتا ہے، بہت مشکل کام ہے. میں 35 سال ایک جماعت میں رہا ہوں، تو یہ کوئی آسان فیصلے نہیں ہوتے. میں کسی اور جماعت میں کرسیاں لینے نہیں کیا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں اقتدار چھوڑ کے آیا ہوں. میں اقتدار کے اصول کے لیے میں نے جماعت نہیں چھوڑی کہ مجھے یہاں کوئی کرسی نہیں مل رہی ہے، فائدہ نہیں مل رہا، میں ادھر جا کے کوئی سیاست ڈھونڈنی شروع کر دوں. تو اس کے بعد، اور میرا قطعاً کوئی اس وقت سوچ نہیں تھی کہ نئی جماعت ہوگی. میں نے خیال تھا کہ ٹھیک ہے میں کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کروں ملک کے لیے. لیکن الیکشن کے دوران یہ محسوس ہوا کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اور ایک سوچ اس وقت یہ تھی کہ الیکشن سے پہلے جماعت بنائی جائے. تو میں نے کہا کہ جناب یہ جماعتیں جو الیکشن کے دوران بنتی ہیں، الیکشن سے پہلے بنتی ہیں، ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، کسی کو ہرانا، کسی کو جتوانا، اس قسم کی باتیں. اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہی بناتی ہے. میں ہے نا اس سے دور رہیں کہ ہم پہ یہ مور نہ لگ جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سے بات ہے. تو میں نے کہا الیکشن کے بعد، سب نے کہا الیکشن کے بعد کیا مقصد ہوگا؟ میں کہا جماعت کا مقصد ہر وقت ہوتا ہے. اگر آپ کا مقصد ملکوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر وقت جو ہے وہ الیکشن کے بعد ہی ہے. اور میرا خیال ہے وہ فیصلہ درست ثابت ہوا، اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہم نے کام شروع کیا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ایک مثبت فرق اس جماعت سے پڑے گا ملک کی سیاست پر. آپ کے خیال میں اگر اسی طرح اگر الیکشن ہوتے ہیں آئندہ جب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو اس میں آپ لوگ اس میں اگر چینجز نہیں آتی، یہی ماڈس اپرینڈی ہوتا ہے، اسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اسی طریقہ کار سے الیکشن کرائے جاتے ہیں، تو آپ کی پارٹی کین کم ان کین میک اٹ؟ جی بالکل. دیکھیں ہم نے سوچ عوام کے سامنے رکھنی، فیصلہ عوام کا ہوتا ہے. ہم نے عوام کے سامنے اپنی سوچ رکھنی ہے. انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس مشکل میں ملک ہے اس میں ایک ایسی سوچ چاہیے جو ملک کو اصلاح بھی دے سکے، ملک کے معاملات کو درست کر سکے. کیونکہ ان تینوں جماعتوں سے آپ یقین کریں، ووٹ لوگ دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، وہ مایوس ہیں ان کی کارکردگی سے. پی ٹی آئی سے بھی مایوس؟ جی مایوسی ہے. پی ٹی آئی تو ایک حالات کے رخ نے یا سیاست جس طرح ہوئی 9 مئی 2022 کے بعد اس نے ریوائیو کر دیا اس جماعت کی سپورٹ کو. ورنہ اس وقت تو جو پرفارمنس تھی 3 سال 8 مہینے کی، اس میں مکمل مایوسی تھی پی ایم ایل. بہرحال وہ بات ہم جگہ پر ہے، لیکن لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں کچھ ڈلیور نہیں کر پائیں گی. ان میں وہ سوچ ہی نہیں رہی. ان کی سوچ اب صرف کرسی تک اور سیاست تک محدود ہو گئی ہے. تو جو سپورٹ اس وقت ہمیں نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی آن گراؤنڈ، یہ کیا اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ آگے تھے 16 مہینے کے لیے، یا فار دیٹ میٹر ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ان دا کوریڈورز آف پاور، وہ ہیٹریڈ تھی ان کے اگینسٹ، اس لیے پی ٹی آئی کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا؟ یہ سب چیزیں ہیں. جو حکومت آئی اس نے پرفارم نہیں کیا، تو جو 4 سال کی پی ٹی آئی کی ناکامی تھی وہ بھی دب گئی، چھپ گئی. پھر جو ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی یہاں پر آ گیا. جو دوسری جماعتوں کے ساتھ مخالفت تھی وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی. یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ مل گئی. اور پھر جو الیکشن میں ہوا ہے اس کے بعد اب سیاست کس رخ جائے گی، یہ بھی بڑا ایک عجیب سا معاملہ بن گیا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح الیکشن اسی طرح ہی ہوئے الیکشن آئندہ بھی، تو پھر بھی یو ول میک اٹ؟ چوری والے الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے. حصہ ہی نہیں لیں گے؟ یہ تانوں کس طرح یہ میرا پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرو گے تو پہلے کس طرح پتہ چل جائے گا کہ چوری ہے؟ سر ہم نے بھی پتا ہوتا ہے کہ الیکشن چوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یقین کرو. کیڑا الیکشن اج تک ہویا پاکستان جڑا چوری نہیں ہویا؟ جی سارے ہی ہوئے نے جی. پھر اس کا مطلب پاکستان نے حاصل کی کیتا ہے. پاکستان نے بہتر ہو گیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن چوری کر لیا کرو، کوئی گل نہیں. پاکستان آپ نے حالات کہاں پہ پہنچے ہیں. عوام کی رائے کا آپ احترام نہیں کریں گے، آپ کا ملک نہیں چلے گا. یہ بنیادی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. اور ہم الیکشن بھی ہر الیکشن میں انوکھی چیزیں کرتے ہیں. کبھی کسی کو کم کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو زیادہ کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو اجاگر کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو نیچے کیا جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہماری سوچ ہے. پہلے آسان کام تھا، وہ بینظیر تھی ان کو نکالا، پی ایم ایل این کو لے آئے، پی ایم ایل این کو نکالا بینظیر کو لے آئے، بینظیر کو نکالا پی ایم ایل این کو لے آئے، پی ایم ایل این کو نکالا بینظیر کو لے آئے. وہ بھی ہم نے ایک T20 کھیلا. اللہ معاف کرے جی. کیا نہیں تو ابھی یہ جو حکومت ہے آپ کو یہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چلے گی اپنا کوئی چلنا؟ آپ کس کو کہتے ہیں؟ وقت گزارنے کو چلنا اگر کہتے ہیں شاید وقت گزار لیں. وقت گزار رہے وقت شاید گزر جائے 2 4 6 سال 10 سال 4-6 سال. سر 6 سالوں 6 دنوں بھاری ہی ہے نا. اچھا وقت جو لائے ہیں وہ وقت گزارنا چاہیں گے تو وقت گزر جائے گا، نہیں وقت گزارنا چاہیں گے نہیں گزرے کوئی گا. اسمبلی سے ڈیزالو نہیں ہو رہی ہیں؟ سر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ ایک غیر فطری حکومتیں ہوتی ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہوں، جو لائی گئی ہوں، جن کے پاس عوام کی مینڈیٹ نہ ہو، وہ غیر فطری ہوتی ہیں. تو وہ جب تک اپنا مقصد سرو کر رہی ہیں، وہ مقصد ہی پتہ نہیں کیا ہے، وہ میری سمجھ سے باہر ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک یہ قائم ہے. But anything can happen any time, right? پاکستان کا تجربہ تو یہی ہے. وہاں باجوہ صاحب نے نمبر پورے کر کے دیے عمران خان کو، جس کے طرف دونوں باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کرتے ہیں. اعتماد کا جب ووٹ لیا تھا، ٹھیک ہے، 3-4 مہینے بعد عمران خان صاحب کو شکوہ ہے کہ باجوہ صاحب نے مدد دے گی، مجھ پہ عدم اعتماد ہو گیا.
یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے. میں نے ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو 4 مہینے کی بتائی ہے کہ اس میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. وہ تو میرے خیال میں انہوں نے جب حکومت گئی ہے پی ٹی آئی کی اس سے 1.5 سال پہلے ہی انہوں نے پنڈی والوں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے. تو پھر اعتماد کا ووٹ کیوں پورا کر کے دیا؟ وہ تو کیا گیا سی انہوں نے کہہ دیا اعتماد کا ووٹ زیادہ. یہ تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ ملک کا کیا، ملک کدھر جائے گا اگر آپ یہی کھیل کھیلتے رہیں گے؟ تو پتہ کہ ان کی سپورٹ نہیں ہوگی ان کی تو پھر بھی چلتا رہے گا کام. کون سی حکومت چلے گی ان کے بغیر؟ سر وہ حکومت کا حصہ، اسٹیبلش حکومت کا حصہ ہوتی ہے. حکومت چلانا ان کا کام نہیں ہے، حکومت کو لانا ان کا کام نہیں ہے. حکومت کا حصہ ہے، حکومت کا حصہ ہوتی ہے، ایک جز ہے حکومت ڈونٹ یو کا. تھنک کہ یہ سسٹم ہی چینج کر لینا چاہیے کہ جناب پرائم منسٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کرے چیف آف آرمی اسٹاف کو، انسٹیڈ جیسے کوئی سینئر موسٹ جو بھی بندہ ہے ان میں سے لگا دے، خود ہی فوج لگا دے، ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، ایک سر یہ ایشو تو نہیں ہے نا ملک کا، یہ ایشو تو نہیں ہے ملک کا. وہ آپ اپوائنٹمنٹ کی اگر بات ہے، ساری بات اس پہ آ کے رکی ہوئی ہے کہ آرمی چیف کو کون اپوائنٹ کرے گا. تو جو مرضی کر لے، ایک نظام بنا دے مختلف، لیکن اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے ملک میں اس کا اعتماد نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ملک کو چلا سکے. یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے. یہ سوچ اس لیے ڈیولپ ہوتی ہے کہ لمبے پیریڈ مارشل لاء کے ہمارے ملک میں رہے ہیں، ہم ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن گئے ہیں. آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے ملک میں سیاستدان جو ہیں اس کے بغیر ملک نہیں چلتے. اور سیاستدان وہ جن کے اندر صلاحیت ہو. صرف الیکشن جیتنا کافی نہیں ہے. ہم نے یہاں ایسے ایسے لوگ الیکشن جتا کے اسمبلی میں بھیجے ہوئے جن کی آپ حالت نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے. آپ کو صلاحیت والے لوگ جو ملک کے لیے کچھ کر سکیں وہ لوگ آپ کو سیاست میں چاہیے. ان کو بننے میں وقت لگتا ہے، ان کو بنایا نہیں جاتا. بنائے جو جاتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. جن کو سیاست بناتی ہے، جن کو عوام بناتے ہیں، وہ لوگ ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں. وہ ایک دن میں نہیں بنتے. جس طرح جرنیل ایک دن میں نہیں بنتا، چیف جسٹس ایک دن میں نہیں بنتا. وہ ایک وقت لگتا ہے، 30-35 سال کا سفر ہوتا ہے جو وہاں پہنچتا ہے. تو یہ سفر ہم نے طے نہیں کیا، تو آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں آج عراق میں کیا کمی ہے. وسائل نہیں ہے عراق کے پاس، وہاں کچھ بھی کیا مسئلہ کیا ہے؟ سیاستدان نہیں ہے، سیاسی نظام نہیں ہے. لیبیا میں کیا مسئلہ ہے؟ سیاسی نظام نہیں ہے. تمام جو مشکلات میں ملک ہیں ان کو سیاسی نظام نہیں ہے. ڈفرینسز کتنے ہیں؟ آپ تو بڑا عرصہ رہے ہیں مسلم لیگ نون میں. نون لیگ میں اس وقت ڈفرینسز جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے کتنے ڈفرینسز ہیں؟ میرا نہیں خیال کو ڈفرینس ہو سکتا ہے. نہیں، ان کا ذاتی ایک بھائی کا رشتہ، سکے بھائی کا رشتہ بھی ہے، ایک جماعت میں ہے. میاں صاحب نے خود بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے، نہیں بنے. کیوں نہیں بنے؟ یہ ان کا فیصلہ ہے نا. میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا ہوں، نہ میں پتہ ہوگا نا تعلق کہ کوئی کیا مائنڈ سیٹ تھا ان کا. وہی مائنڈ سیٹ تھا کہ جناب یہ اتحادی نہ ساتھ ملانے پڑے، اس لیے نہیں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے. فیصلہ ہے، فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا. شہباز صاحب وزیر اعظم بن گئے. اب بھی جس طرح میاں نواز شریف صاحب لے کے پارٹی کو آگے چلیں گے، اور وہ جو سٹینس ہے یا وہ جو طریقہ کار ہے اس سے لوگ ان کو سپورٹ زیادہ کریں گے کیا؟ کوشش تو کرنی ہے نا. سپورٹ میں یقیناً کمی آئی ہے. جو یہ 16 جو اپوزیشن رہی ہے، یہ 16 مہینے کی حکومت رہی ہے، اس سے یقیناً اثر پڑا ہے. پارٹی کے جو عوام میں پذیرائی ہے اس پہ بڑا اثر پڑا ہے. تو اس کو اب ہر جماعت کوشش کرتی ہے کہ میں مقبولیت حاصل کروں، تو ان کو وہ اقدامات کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو حل ہونے کے قابل ہے کہ کیا حکومت جماعت کے تابع ہوگی یا جماعت حکومت کے تابع ہوگی. تو وہ جو 16 مہینے کا جو ٹیگ ہے کہ جس میں وہ جو کہتے ہیں بقول نون لیگ والوں کے مشکل فیصلے کرنے پڑے، ہم نے جناب یہاں پہ ڈیفالٹ پہ جا رہے تھے اس کو بچا لیا، یہ ساری چیزیں لوگوں نے بائی نہیں کی الیکشن میں. ایسا نہیں کی نا، کیونکہ وہ باتیں درست نہیں تھی. آپ نے فیصلے نہیں کیے، آپ نے حکومت نہیں چلائی. آج اس سے زیادہ مشکل حالات ہیں. جی ہاں.
تو میں اگر وہاں پہ نہیں کر سکے تو یہاں کون سا معجزہ آئے گا؟ جی ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں، وہ ٹیگ جو ہے وہ جو لگ گیا ہے، وہ کیا میاں نواز شریف صاحب دھو لیں گے، اس کو ختم کر لیں گے؟ کوشش تو کرنی پڑے گی نا. نہیں، کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے، کوشش لیکن آج ہو آپ جائے نے گا، کامیاب ہو جائیں گے. وہ سیاسی کوشش بھی کرنی ہے، آپ نے حکومت میں پرفارم بھی کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. دونوں چیزیں آپ نے کرنی ہے. مشکلات آپ کی یہ ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ بڑی واضح رائے ہے کہ یہ حکومت عوام کے مینڈیٹ کی نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے، یہ غیر فطری حکومت نہیں چل پائے گی. تو یہ آپ نے اس پرسیپشن کا بھی مقابلہ کرنا ہے. آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ صبح آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، شام کو کہتے ہیں نہیں ہم تو ساتھ نہیں، ہم تو اس چیز کا حصہ نہیں ہے. پھر اگلے دن وہ پھر کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی. تو ایک بڑی انوکھی سی حکومت ہے. عمران خان صاحب کے چانسز کیا ہیں؟ کیا وہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا؟ ریلیف تو عدالتیں دیں گی جی، ریلیف کیا ملنا ہے؟ ریلیف ہم کیس بناتے ہیں، پھر بعد میں پتہ لگتا ہے وہ کیس ٹھیک نہیں تھے، پھر کہتے ہیں بندے کو انصاف مل گیا، وہ 2-4 سال جیل میں سڑ آتا ہے، بدنامی اس کی ہو جاتی ہے، زندگی خراب اس کی بھی ہوئی ہوتی ہے، 7 لوگ ان کی بھی ہوئی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ملک کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہاں انصاف مل گیا. انصاف بھٹو صاحب کو بھی ہم نے انصاف دیا، پھر میاں نواز شریف صاحب کو بھی انصاف دیا، عمران خان صاحب کو بھی انصاف دیں گے ایک دن. سو جو کچھ ہوا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ غلط تھا؟ عدالتوں نے بھی کہہ دیا ہے. اس میں کون سی بات درست تھی؟ کس نے وہ کیس بنائے، کس بنیاد پر بنائے، وہ جج کہاں گئے فیصلے کرنے والے؟ یہ ہم نے تماشا لگایا ہوا ہے ملک کا. سر یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ نے ایک ملک کی چلتی حکومت، اس ملک کے سپریم کورٹ نے خود ٹرائل کورٹ بن کر اس بات پہ توڑی کہ تم نے 8 سال پہلے اپنے بیٹے کی کمپنی سے ڈائریکٹر فیس نہیں لی. اگر میاں صاحب لے لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب کوئی اب تو اس بات کو گزر گئے نا 6-7 سال، اب سوچیں 20 سال بعد کوئی یہ فیصلے پڑے گا، وہ کہے گا یار یہ کس قسم کے لوگ تھے، یہ کس سوچ کے لوگ تھے، ان کو اپنے ملک کی پرواہ نہیں تھی، یہ کر کیا رہے تھے، ان کی کیا یہ جج تھے، کیا تھے. ہم بڑا دیکھیں آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پی جاتے ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہاں جی وہ ٹھیک ہے جی، وہ لگا رہتا ہے، کوئی گل نہیں. اسپیشلی تھوڑی برادری جڑی ہے. ہن جڑے کیسز بڑے نے عمران خان دے خلاف، یہ بھی اسی طرح ہی ہوئے گا؟ سر میرے نہیں پتا کیس عوام دے سامنے رکھ دیو کی کیس نے، بھائی اس نے کچھ کیا سزا دیں اس کو. یہ اس قسم کے آپ نے وہ ایک کیس بنایا، وہ سپریم عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، کنوکشن کر دی. کیا کیس ہے؟ جب آپ کو کیس ڈھونڈنے پڑ جائے نا، ڈھونڈیں آپ، ڈھونڈو جی لبو جی کوئی رانا صاحب کے خلاف کیس لبو، پھر مطلب ہے کہ کچھ ملا نہیں ہے. میاں نواز شریف کے خلاف آپ کیس ڈھونڈتے رہے، 9 سال مشرف صاحب ڈھونڈتے رہے، پھر پارٹی کی حکومت آئی وہ بھی ڈھونڈتے رہے، پھر یہ آئی یہ بھی ڈھونڈتے رہے. ملا کیا؟ 20,000 ڈائریکٹر فیس، 20,000 درہم 18,000 درہم نہیں لینے پر. وہ جج روندہ رہا جی میں زبردستی فیصلہ کرایا. مطلب کہ ساری ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے، سارا نظام جڑا ری اس ویمپ. معاملے سے باہر نکلنا پڑے گا، ملک کو دیکھنا پڑے گا، ملک کو کیسے آپ نے درست کرنا ہے، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. آپ کی سوچ دن کے گھنٹے 24 ہیں، یا آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ عمران خان کو کیسے اندر کرنا ہے، یا آپ نے ملک چلانا ہے. عمران خان کو اندر کرنے کے اثرات کیا ہیں، میاں نواز شریف کو اندر کرنے کے اثرات کیا ہیں. جو باہر سے یہ انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ رانا صاحب تو یہاں پر رانا صاحب کو نہیں مل رہی انصاف، تو مجھے کون سا انصاف ملے گا. یہ معمولی جب وہ دیکھیں گے کہ جس ملک کے جج کیا کر رہے ہیں، وہاں کوئی انویسٹ کرنے آئے گا. کل اس کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، وہ کہے کہ مجھے تو یہاں کوئی انصاف نہیں ملنا، وہ کیوں انویسٹ کرے گا؟ جب وہ دیکھے گا آپ کے ملک کا نظام ہی کوئی نہیں ہے، ہر نظام کو پکڑ کے آپ اندر کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں نہیں وہ اب اس کو انصاف دے دیں گے 6-7 سال بعد. کتنی دیر یہ ہمیں یہ ہر چیز جڑی ہوئی ہے، ہر آدمی ان چیزوں کو دیکھتا ہے.
آپ نے ملک کے اندر آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے گرو کرنا ہے، آپ نے جابس کریٹ کرنے ہیں، آپ نے بزنسز کریٹ کرنے ہیں، انویسٹمنٹ آنی ہے. جب تک آپ یہ تماشے کریں گے نہیں آئے گی انویسٹمنٹ. آج آپ کا اپنے ملک کے لوگ پیسے لے کر باہر انویسٹ کر رہے ہیں، غیر قانونی عمل ہے، اس کے باوجود وہ رسک لے کر انویسٹ کر رہے ہیں، اپنے ملک میں انویسٹ نہیں کر رہے. اور اگر آپ کو یہ خام خیالی ہو کہ باہر سے آ کے یہاں انویسٹ کر دے گا، ان حالات میں جو آپ حرکتیں کرتے ہیں اس ملک کے اندر، کیا بنے گا؟ ہمارے ریلیشنز کیسے اس وقت ہے چائنا کے ساتھ؟ چائنا آپ کا بہترین دوست ہے، ہر مشکل وقت کا ساتھی ہے. سی پیک کیا تھا، اس میں کیا کیا ہوا، اس وہاں سوچ کیا تھی، ہم نے کیا کیا، یہ ایک کہانی اچھی نہیں ہے. لیکن ایک دو ملکوں کی ریلیشن شپ ہے، ہمیں اس پر کامنٹ نہیں، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، وہ کانفیڈنس ریگین کرنے کی ضرورت ہے. So right now the confidence is shattered. شیٹرڈ نہیں ہوتا، اس میں کمی آ جاتی ہے. ہر ملک کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، تو آپ نے وہ پرائرٹی ریگین کرنی ہے. جو چائنا آپ کے ساتھ جو وہ جہاں آپ کا ان کا جو رشتہ تھا اس کو بحال اس سطح پر لے جانے کی ضرورت ہے جہاں پر اس وقت تھا. And what about America? ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں؟ آپ نے سب کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں. ابھی کیسے؟ آپ کے کیا تعلقات ہیں اس وقت؟ امریکہ سے آپ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے. وہ آپ کا رشتہ جو رہا ہے امریکہ سے وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ تھا. 79 سے لے کر 2019 تک کولیشن فنڈ تھا، اور آپ کو فزیکل ایڈ کچھ ملتی رہی مشرف دور میں، وہ آپ کا رشتہ رہا. ورنہ وہاں سے کوئی ایسی بڑی انویسٹمنٹ یہاں پر نہیں آئی. بلکہ میرا خیال ہے اگر ایک مارکیٹ ہے ہمارے لیے ایکسپورٹس کی جو وہاں پر ہمیں مہیا ہے، جو باقی دنیا کو بھی مہیا ہے، ہم اس کو زیادہ ایکسپلائٹ نہیں کر سکے. اس کے علاوہ کوئی آپ کا ایسا رشتہ رہا نہیں ہے امریکہ سے. اچھا، یہ کابل کی بات کر لیتے ہیں یا افغانستان کی بات کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کوئی حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بہتر ہو سکتے ہیں جس دن آپ ان کو ایک خود مختار ملک سمجھیں گے. وہ ہمارے کرایہ دار نہیں ہیں، ہمارے جسے پنجابی کہتے ہیں مزیرے نہیں نے. ایک خود مختار ملک ہے. ان کی ایک تاریخ ہے جو ہم سے بہت لمبی تاریخ ہے. انہوں نے جنگیں جیتی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے امریکہ جیسے ملک کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا ہے، اپنا ملک واپس لیا ہے. پوری دنیا کی فوجیں ہی آئی تھیں 9/11 کے بعد. ٹھیک. کتنے سال وہ جنگ، 20 سال وہ جنگ رہی. ٹھیک. اس میں بہر امریکہ کے تقریباً 3-4 ہزار ان کے لوگ ہلاک ہوئے، 20-25 ہزار زخمی ہوئے. اگر ان کے اتنے ہوئے ہیں جن کے پاس دنیا کا ہر اسلحہ موجود تھا، تو سوچے جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے ایک کلاشنکوف کے ساتھ، ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے. تو قربانی دے کر آئے اور انہوں نے ملک واپس لیا، ملک چلا رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ ایک دوست کے طور پر رویہ رکھیں، ایک حکمران کا رویہ مت رکھیں. وہ آپ کی تابع نہیں ہے. یہ باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. تو یہ جو ایکٹ ہوتے ہیں، یہ پورس بارڈر ہے سارا، آپ اس کو 100% تو سیکیور کر نہیں سکتے، نہیں فینسنگ بھی نہیں کر سکتے، اور جس کو لوگ عام زبان میں اسمگلنگ کہتے ہیں، وہ اس کو کاروبار کہتے ہیں، ٹریڈ کہتے ہیں. سو اس کو کیسے شیپ اپ کیا جائے ان چیزوں کو؟ کئی گھر ایسے ہیں بارڈر پہ کہ ان کا جب فرنٹ یارڈ ہے پاکستان میں ہے اور بیک یارڈ جو ہے افغانستان میں. سو ان ساری چیزوں کو، یہ بھی ایک ریئلٹی ہے نا. تو یہ ریئلٹی ہمیشہ کی ہے. نہیں وہ تو ہے، لیکن اس کو ہم اس کو ساری چیزیں جو ہے، اگر وہاں سے انفلٹر ہوتا ہے بندہ یہاں پہ آ کے ٹیررزم کرتا ہے، تو وہ اس کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں یا کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ان کی ذمہ داری بھی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اس کے خلاف کارروائی کریں. اچھا. لیکن جب آپ کے تعلقات ہوں گے پھر جا کر وہ کارروائی کرنے کے قابل ہوں گے. جب آپ کے تعلقات ایسے ہوں گے، ورنہ کوئی ملک بھی اپنے علاقے سے دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ پورس بارڈر ہے، اس وجہ سے وہ ایک ہو رہا ہے وہاں پر، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہاں پر سینکچوریز ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں اس حملے کے اندر. مطلب افغانستان والے نہیں کرتے؟ کم از کم میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے. ان کو حملہ کرنے سے ان کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ پاکستان ان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. جتنے گہرے تعلقات ان کے پاکستان سے کسی سے نہیں ہے. اس کے باوجود
ہمارا وہ رشتہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہم یہ اسمگلنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, اسمگلنگ وہ تو نہیں کرتے, اسمگلنگ تو آپ کے ملک میں ہو رہی ہے, روکنا آپ نے ہے. میں اس ملک میں ہوں, میں تو وہ تو ٹریڈ کر رہے ہیں. آپ کے ملک میں مال آ رہا ہے, اسمگلنگ تو یہاں ہو رہی ہے نا. تو آپ اس پہ اپنے بارڈر کو کنٹرول کریں, اس پہ جو بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ لگائیں, وصول کریں, یہ آپ کا حق ہے. ان کا حق ہے ٹریڈ کرنا, ان کو یہاں پر ایک سودا ہوا ہے وہ مال بھیج دیں, آپ اس پہ اپنا ڈیوٹی لگائیں. پورس ہم نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے. اس کو نان پورس کر دیں, فیصلہ کر دیں کہ ہم نہیں اسمگلنگ ہونے دیں گے, ہم وصول کریں گے. آج دنیا میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو ہر چیز بتاتی ہے کیا ہو رہا ہے. آپ ڈرون ایک بھیج دی کریں, روز صبح کے وقت دیکھ لیں کتنے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں, شام کو دیکھ لیں کتنے کھڑے ہوئے ہیں, اس کو سبٹریکٹ کر لیں, آپ کو پتہ لگے گا کتنے آگے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک بات بتائیے, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں اس ساری سچویشن میں؟ ناراض رہیں گے, باہر نکلیں گے, اسٹریٹس پہ آئیں گے, کوئی یہاں پہ ایجیٹیشن شروع کریں گے, جلسے جلوس کریں گے, پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مل کے کریں گے, یا پھر یہ ایسے ہی ایک ایک رولا پیدا رہے گا بس؟ ہیں جی. دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ میں نے, ان سے میری واقفیت, ہمارے بزرگ بھی ہیں, واقفیت تو پرانی ہے, لیکن پی ڈی ایم کے دور میں کام کیا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں سیکرٹری جنرل تھا وہ اس کے. جہاں پر دوسروں کی سیاسی سوچ ختم ہوتی ہے نا, وہ جو محاورہ ہے عام, مولانا صاحب کی شروع ہوتی ہے. اچھا اچھا. اس لیے مولانا صاحب اپنی جگہ بنا لیتے, سیاست وہ سب سے بہتر جانتے ہیں, دلیل کی سیاست ہے. اچھا. وہ کوئی محاورے کی سیاست یا کوئی طاقت کی سیاست کی بات نہیں کرتے. اچھا. وہ دلیل کی سیاست سے بات کرتے ہیں, اور اس پہ ان سے بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو کون کرے گا انہوں نے گل؟ اب وہ انہوں نے تو واضح بات تقاریر میں کر دی ہے نا, انہوں نے کوئی چھوڑا تو نہیں ہے, ہر بات کر دی ہے. اب آپ جواب دیں, آپ جواب دیں کیا غلط بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں مولانا صاحب صحیح باتیں کر رہے ہیں؟ بات کا حق ہے, انہوں نے بات کر دی ہے, فلور پہ کر دی. پھر پریشانی کیا ہے؟ غلط کرتے لوگ نہیں قبول کریں گے, لیکن بات تو کر دی ہے نا, باتوں سے بات آگے نکلتی ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ٹھیک کی ہیں, اور اگر کسی نے جواب دینا ہے غلط میں کوئی یہ نہیں ہوتا. جو آج ٹھیک میں نے بات کی ہے, کل شاید غلط ثابت ہو, جو آج میں نے غلط کی ہو کل شاید صحیح ثابت ہو. بات تو کر دی ہے نا. آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار ملک میں نمائندہ حکومتیں ہونی چاہیے, ملک میں عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, یہ بات کر رہے ہیں. یہ بات سارے پاکستان کہہ رہے ہیں کہ راستہ آگے یہی ہے. آج بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی, وہاں سے حل نکلے گا. اور یہ جو انیشیٹو لیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی کے طرف جا کے کیا ہو جی بہ کے گل کرنی ہے, یہ کوئی سیریس ایفرٹ ہے یا ایسی آئی واش ہے؟ سر یہ کچھ اثر تو ہوا نہیں ہے نا ان باتوں کا, کیونکہ آپ تو فریق ہے نا. فریق ایک دوسرے کو کیا دعوت دیں گے؟ وہ کہہ رہے, یہ کہہ رہے ہم حکمران ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہماری کرسیاں چوری کر کے لے گئے ہیں. تو گل کوئی نہیں ہونی. نہیں کوئی نہیں ہونی نا. تو کون کرائے گا؟ پنڈی والے کران گے؟ سر جنہیں بھی کرانی ہے کرا لے. اچھا. اسلام آباد والے کر لیں, پنڈی والے کر لیں. یہ چند لوگ ہیں, 6-7 لوگ, میں بار بار کہتا ہوں, کچھ ملک کا سوچیں. کون سے 5-6 لوگ ہیں؟ 3-4 سیاستدان ہیں. کیڑے کیڑے؟ میاں نواز شریف ہیں, عمران خان ہیں, یہ زرداری صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, 2-4 اور ڈال لیں. فوج کے سربراہ ہیں, جوڈیشری کے سربراہ ہیں. یہ بیٹھے آگے کے راستے کا تعین کریں کیا ہوگا. اس میں عمران خان بھی بیٹھے. اس کے بغیر عمران خان ایک سیاسی قوت ہے یا نہیں ہے؟ پارلیمان میں کتنے اس کے پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. آپ کہیں اس سے نہیں بات کریں گے, آپ آپس میں کر لیں, پھر آپس میں آپ بات کر لیں, آپس میں کر لیں, وہ حل نکلے گا. سو بتا کہ عمران خان بھی بیٹھے, سارے بڑے پولیٹیشنز تمام بیٹھے. جو اثر انداز ہیں آج ملک کے معاملات پر, یہ سب اثر انداز ہیں.
سو عمران خان بھی بیٹھے, جوڈیشری کے ہیڈ بھی بیٹھے, پنڈی کے ہیڈ بھی بیٹھے, اور جناب ادھر سے بڑے بڑے سیاستدان زرداری صاحب بیٹھے, نواز شریف صاحب بیٹھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے. بیٹھ کے کوئی حل کر لو اس طرح, نہیں تو نہیں ہونا کم, اسٹیل میٹ ہو جائے گا. اور حال راجپوتوں کو رہتا دس دو بس. نہیں, ساڈے کول تو تلوار ہی ہوندی ہے. وہی بالکل. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی, بہت بہت شکریہ شاہد صاحب, اٹس آلویز اے پلیزر. تھینک یو.